अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है, 16 अप्रैल सन 2021, रमज़ान शरीफ का पहला जुमा और बरकतों वाला महीना। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें करे और हम सब पर अपनी बरकतें करे और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है और जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान में किस तरह की गेम खेल रही हैं, थोड़ा उसका आपको अंदाज़ा होगा। अमेरिका किस तरीके से अपने मामलात को आगे लेके जा रहा है और उसके जो हमायती और उनके जो एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की हुकूमत में भी मौजूद हैं, मीडिया में भी मौजूद हैं, वो किस तरह अमेरिका का जो एजेंडा है उसको आगे लेके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। हम पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी उम्मीद का इजहार किया है कि जी ताल्लुकात भारत के साथ हमारे बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान ने DG लेवल पर गुफ्तगू भी की, सिंध तास माहदे पर भी बातचीत हुई और अभी ऐसा ये तासुर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और कश्मीर पर भी आगे चलकर बातचीत शुरू होगी। ये एक परसेप्शन देने की कोशिश की गई है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका की बड़ी गेम क्या है। अमेरिकी कांग्रेस में एक उनकी जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने थ्रेट असेसमेंट एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश की है 2021 की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस बात के बड़े इम्कानात हैं कि नरेंद्र मोदी मामूली सी बात पर भी मुश्तइल होकर पाकिस्तान पर हमला करेगा और टेंशन जो है इस पूरे साल में बढ़ेगी और अगले 2-3 सालों में बाकायदा एक जंग हो सकती है। ये है एक जो नेशनल थ्रेट, उनकी जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है। फिर इसके अलावा एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी उन्होंने US कांग्रेस में भेजी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान वो इस तरह के हैं, मामलात इस तरह के हैं कि जंग छिड़ सकती है। अब क्या ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं ये हक़ाइक़ पर मबनी हैं या इसके पीछे अमेरिका के कोई मकासद हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर 2 तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं उनके इदारों के लिए। एक रिपोर्ट्स वो होती हैं जो पब्लिक कर दी जाती हैं और एक वो होती हैं जिन्हें क्लासीफाइड कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिकी हुकाम फ़ैसला लेते हैं और किसी को उसकी एक्सेस नहीं होती। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि जब इराक़ पर हमला करना था अमेरिका ने, तो यूनाइटेड नेशन में जाकर एक उस वक्त के सेक्रेटरी जो अमेरिकी ख़ारजा थे कोलिन पावल, उन्होंने पूरी ये कहा कि इराक़ के पास WMDs हैं और वहाँ पर वो यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, वो पूरा हमला करेगा, जहरीली गैस इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन जब सीरिया पर पाबंदी लगानी थी तो वो रिपोर्ट्स अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पेश की, यूनाइटेड नेशन में पेश की, अपने साथी यूरोपियन अलाइज को पेश की। लेकिन जो उनके असल जो हुक्मरान थे, CIA के जो चीफ थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, उनको इस बात का इल्म था कि ये सब एक कहानी है। एक और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, किसी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या थे, हकीकत क्या थी। लेकिन एक सिर्फ थोड़ी सी बात यहाँ पे अभी कर रहा हूँ कि जब 80 की दिहाई में ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और हम अफ़गान वार लड़ रहे थे अमेरिका के कहने पे, तब भी जो पाकिस्तान पर US कांग्रेस ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, लेकिन अमेरिका के सदर जो हैं वो वेवर देते थे हमेशा। अब ये आपको मैं सिस्टम को समझाने की बात कर रहा हूँ, यानी अमेरिका के सदर जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर काम करते थे वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिर्फ उनके लिए होती थी और उसमें अभी भी उनके लिए होती है और उसमें हक़ाइक़ होते हैं। जबकि कांग्रेस में आपने जो रिपोर्ट देनी होती है, कांग्रेस के अरकान से जो कानून साजी करवानी होती है ताकि अमेरिकी हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाए कि वो किसी भी मुल्क से कह सके कि देखें हमारे कानून साज तो ये कह रहे हैं इसलिए हमने आप पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसी कानून में एक गुंजाइश रखी गई है कि सदर अमेरिका या सेक्रेटरी ख़ारजा उनके अगर वो वेवर दे दें, अगर वो ये आके बता दें कि उन्हें यकीन है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह से नहीं कर रहा जिसकी बुनियाद पर पाबंदियाँ, तो वो इमदाद दे सकते हैं। तो ज़ियाउल हक के दौर में जिस वक्त हम अफ़गान वार लड़ रहे थे, जिसको ये कहा जाता है कि वो अमेरिकन पैसा था उसमें, तालिबान का खून था उसमें, हमारा खून था और अमेरिका का पैसा
اسلحہ اور ویلتھ تھی تب بھی پاکستان پر پابندیاں تھیں، لیکن وہ پابندیاں کسی اور رپورٹ کی وجہ سے تھیں، جبکہ جو ویور تھا صدر امریکہ کا پاکستان کے لیے وہ اس رپورٹ کے لیے تھا، اس رپورٹ کی بنیاد پر تھا غالباً، جو صرف ان کو دی جاتی تھی، جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر پاکستان یہ کر بھی رہا ہے تو یہ امریکہ کو اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب امریکی کانگریس میں یہ رپورٹ پیش کروانے کے دو اس کی تھیوریز ہیں، میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہاں پر یہ رپورٹ آ گئی کہ بالکل مودی حملہ کر سکتا ہے، مودی بالکل جنگ کے لیے تیار ہے، اور یہاں پر ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے فوری طور پر اپنی سیکیورٹی کونسل میں یہاں پر کہا کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس موقع پر اگر ہماری جنگ ہو گئی تو کرونا سے اکانومی برباد ہے، نیشن ڈیوائیڈڈ ہے، مختلف گروپس ہیں، اور ہمارے پاس تو اب ان کے پاس رفائل بھی آ گئے ہیں، اب ان کا یہ ہو گیا ہے، ان کا وہ ہو گیا ہے، تو ہم کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ تعویلات یا وہ آرگیومنٹ بتا رہا ہوں جو امریکن جو اس وقت یہاں پر وہ لوگ جو عماد زبیری کی طرح سی آئی اے کے ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں موجود ہیں۔ وہ میں بار بار ذکر کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، اب بھی میں یہ بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ بتا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو امریکن مفادات کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ درس کہ اس موقع پر پھر ہمیں ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے، کہیں جنگ نہ شروع ہو جائے۔ اس وقت جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ پاکستان کی فوج تو تیار ہے جنگ کے لیے، ہمیشہ تیار ہوتی ہے، قربانیاں بھی دیتی ہے، لیکن جنگ جو لوگ کروانے کی بات کرتے ہیں، جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ یقینی طور پر اس وقت اس پروپیگنڈا اور اس انفلوئنس میں ہے کہ جی یہ بڑی اس وقت خطے میں تباہی آئے گی، تو ان نیسیسری جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، نمبر 1 بات۔ اور دوسری بات جو ہے، اب یہ قوم کو کیسے بتایا جائے کہ ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ جنگ نہیں لڑنا چاہیے، تو ہم نے کیا کیا، ہمیں ایک دوسری راستے پہ لگا دیا، کیونکہ اس کا مقصد، اسے کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ، اس کا مقصد ہی یہ تھا، ہمیں اس بات پہ لگا دیا گیا کہ چلیں جی بھارت کے ساتھ بڑی پازیٹیو ٹریجیکٹری ہوگی، بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، اور یہ نریندر مودی جو ہیں، جس کو ہم 2 مہینے پہلے فیشسٹ ہٹلر کہہ رہے تھے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اب یہ بڑے اچھے معاملات ہو جائیں گے، کشمیر پر گفتگو شروع ہو جائے گی، اور یہ کہنا ہم شروع ہو گئے ہیں کہ چلیں جی بس ٹھیک ہے، اب ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ آپ کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ گوش گزار کیا کہ جب آپ اپنی حکومت میں، جب آپ اپنے کیپٹل میں ایسے لوگوں کو اختیارات دیں گے جو دوسرے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے جو ملکی مفادات ہیں وہ ان کی مفادات کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اور آج اس وقت یہ جو اس نے جو بھارت کے عزائم کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے امریکی کانگریس میں، وہ رپورٹ جو ہے وہ صرف اس کا ایک مقصد جو پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کو ڈرانے کے لیے۔ مودی اس وقت اگر عملی طور پر دیکھیں، بھارت کے اندر کسانوں نے دلی بند کیا ہوا ہے، کشمیر کے اندر ایک موومنٹ ہے، ناگالینڈ میں جو نیکسلیٹس ہیں وہ انہوں نے 60 اضلاع ہیں بھارت کے، اس میں ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، کرونا نے بھارت کو دبوچا ہوا ہے، ویکینڈ پہ وہ کرفیو ہوتا ہے، مودی وہاں پر انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، مودی میں کیا ہمت ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو یا پاکستان کی طرف حملہ کر سکے؟ ہاں، یہ بات جو عمران خان نے پہلے کہی تھی، اور ابھی بھی پاکستانی اس بات پر کنونس ہیں کہ جب بھی بھارت کے اندر کوئی کرائسس آتا ہے تو بھارت اس کرائسس سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے لیے ایک جنگ شروع کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ماضی کی نسبت ابھی انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے۔ ابھی اگر اس نے پاکستان کی طرف کسی کی بھی ایڈونچرزم کی کوشش کی تو جو مشرقی پنجاب کی جو پنجاب کی ہمارا جو بارڈر ہے اس کے اندر جو سکھ ہیں، وہ کسان جو ہیں، وہ بھارت کے خلاف بالکل ایک سراپا احتجاج ہیں، کشمیر کی پاپولیشن بھارت کے خلاف ہے، تو کون سی جگہ پر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کھولے گا اور وہاں کی پاپولیشن اس کو مدد کرے گی؟ ڈیوائیڈڈ ہے انڈیا اس وقت۔ یہ کوئی شک نہیں کہ مودی کے عزائم وہی ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے، لیکن فیبروری میں جیسے ہم نے اس کو جواب دیا، اور اس کے بعد ہماری قوم انڈیا کے حوالے سے جس طرح سے متحد ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار ہے، لیکن ان کے جو ایجنٹ ہیں، جو مستقبل کے عماد زبیری ہیں، وہ توجہ معاملات سے ہٹانے کے لیے، بھارت کو ایز دینے کے لیے،
نریندر مودی کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے پاکستان کی طرف یہ بات کہ جی ہو یہ دیکھیں نا یہ تو حملہ ہو جائے گا اور اب ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں اور ہم اس اپنے تعلقات کو نارمل کریں اور یہ بڑا ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ایک دوستی کا پیغام دیں. یہ بنیادی طور پر بھارت کے یہ جو امریکن یہ جو رپورٹ ہے یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر یہ جو خوش فہمی ہے اس سے یہ آپ کو امریکہ کی ایک بڑی گیم کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کانگریس میں یہ بھی بتایا کہ سب سے بڑا دشمن جو امریکہ کا ہے وہ چائنا ہے اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت کو گرا دیں گے اور وہاں پر جو کابل کی حکومت ہے امریکہ ان کی پوری سپورٹ ضرور کرے گا لیکن طالبان جو ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے وہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہوں گے کہ کابل کی حکومت کو وہ گرا لیں گے. اور ایک اور بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. آپ مجھے بتائیے کہ کیا جو صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا اعلان کیا وہ اعلان اس کے اعلان سے پہلے کیا پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی گفتگو ہوئی؟ کیا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اعتماد میں لیا گیا؟ اور اگر وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ جو نون لیگ سویلین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز اور نواز شریف کو اتنی توفیق ہوئی کہ وہ امریکہ سے یہ کہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے پاکستان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر دفاع سے آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ وہ سویلین لیڈ رول کے چیمپئن یہاں پر جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ میرے نزدیک یہ ایک اور ڈپلومیٹک سنب ہے پاکستان کے لیے اور یہاں پر جو امریکہ کے لوگ اس حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈپلومیٹک سنب نہیں کہیں گے وہ اس کو کسی اور طریقے سے پیش کریں گے لیکن ایز اے پاکستانی ایز اے اسٹوڈنٹ آف سفارتی تعلقات فارن پالیسیز ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو سویلین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں ان کو اس پر ضرور بولنا چاہیے تھا. حکومت تو ہماری فوج کے ساتھ سیم پیج پہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کے لیے تو شاید یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جو سویلین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں ان کی منافقت کو یہ ایکسپوز کرتا ہے. دے آر ناٹ اسٹرگلنگ فار سویلین لیڈ رول. میں بالکل کلیئر ہوں اس بات پر کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور صرف ذاتی طور پر اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اینڈ دے آر ایکسپوز. بٹ دس از امریکنز گریٹ گیم ان پاکستان اور یہاں پر حکومت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ جو یہاں پر امریکن سنڈیاں ہیں جو یہاں پر وہ لوگ جو امریکن ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ان کے پاس بڑی بڑی پوسٹنگز ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں کل کو حکومت ادھر ہوئی تو وہ بھاگ جائیں گے. ایک نہیں ہے میں کئیوں کا آپ کو نام گنا سکتا ہوں جن کے مفادات یہاں پر نہیں ہیں باہر ہیں. ان سے اگر چھٹکارا حاصل نہیں کیا تو یہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں یہ پاکستان کو ڈرانے کے لیے استعمال کی جائیں گی. ان کے لوگ یہاں پر عماد زبیری کی طرح ان کا ایجنڈا پش کرتے رہیں گے اور ہماری قوم کو پھر غالباً کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.